कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। अब कुछ बात मेल मुलाकात। हम बच्चों, सबसे पहला जो हम बच्चों को सिखाते हैं चीज़ें वो खाने पीने से होती हैं, और फिर एक दूसरे से मिलना। चल बेटा जा चाचू के पास, ये फुफ्फो आई है उसके पास जाओ। ये क्या आ गई फिर, क्योंकि उसको पता होता है कि अम्मा तो इस फुफ्फो की बुराई करती है, ये तो फुफ्फो अच्छी नहीं है, इस फुफ्फो ने तो हमारे ऊपर टूना किया हुआ है, ये जो चाची है ना ये हमें घोल घोल के कुछ पिलाएगी। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं किससे मिलना किससे नहीं मिलना, कौन आपका सगा है, कौन आपका सगा होने के बावजूद दुश्मन है। हम मेल मुलाकात अपने बच्चों को खुद सिखाते हैं और खुद उनको बताते हैं। जब माँ बाप आपस में किसी और की बुराई करते हैं तो बच्चा सुनता है और उसके जहन में वो इमेज बन जाता है कि ये वाले जो अंकल है ना ये तभी आते हैं जब ये पैसे मांगने होते हैं। तो दरवाजे से फिर वो कह देता है पापा कह रहे हैं घर पे नहीं हो। ठीक है, तो मेल मुलाकात हम सिखाते हैं, अच्छे लोगों से मेल जोल रखा जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। खुदा का कलाम भी कहता है कि हम जो खुदा से डरने वाले लोग हैं हम उनसे मेल मुलाकात रखें, हम उनसे मेल जोल बढ़ाएं, हम उनको मिलने के लिए जाएं, हम उनको अपने पास बुलाएं कि वो हमसे मिलने आए। कहीं मौका मिले हम उनकी संगत में बैठें, अच्छे लोगों की संगत में बैठें, अच्छी सोहबत इख्तियार करें। दाना के पास बैठेंगे तो दानाई की बात मिलेगी, बेवकूफ़ों की मजलिस में बैठेंगे तो बेवकूफ़ियां ही मिलेंगी। अच्छी सोहबत में अच्छे लोगों के संगत में बैठें, हमारा मेल जोल उनसे होना चाहिए, और बुरे लोगों से ज़्यादा मेल जोल ना रखें, ज़्यादा मेल जोल ना रखें। मेल जोल हमें रखना पड़ता है। हम इस ज़िंदगी जब गुजारते हैं ज़मीन पर, बुरे लोगों से भी हमें मिलना पड़ता है। अगर हम सोचें कि हम बुरे लोगों से कभी मिलना ही नहीं चाहते, हम उनसे को मुंह नहीं लगाना चाहते, तो दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, हमें मिलना पड़ता है। आपको पता है अपने दिल में कि आपके साथ आगे पीछे बेंच पे बैठे हुए लोगों में से कौन बुरा है, आपको पता है। आपने अपने दिल में हर बंदे का नक्शा बनाया हुआ है, हर बंदे के बारे में आपके दिल में ये ख्याल मौजूद है कि ये बहन, ये भाई बुजुर्ग, ये बेटा, ये अजीज, ये ठीक नहीं है, मैंने इससे नहीं मिलना। लेकिन आप मिलते हो ना, मिलते हो ना, मिलते हैं हम। लेकिन जिसको हम बुरा समझें उससे मेलजोल ज्यादा ना रखें, क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। खुदा के कलाम में लिखा है। कोई बड़े मजबूत होते हैं, नहीं जी मैं तो बहुत पक्का हूं, जनाब 10-12 बंदे बैठ के रोज पीते हैं, मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया उनके पास होते हुए भी। खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि क्या यह मुमकिन है कि आदमी अपने दामन में आग रखे, अंगारे हों और कहे कि मेरा दामन बिल्कुल साफ सुथरा है। आम कहते हैं ना कि घी और आग एक जगह पे हों तो पिघलेगा जरूर घी। बुरी सोहबत में अच्छी आदतें भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाती हैं। इसलिए जहां बुरी सोहबत हो वहां से भागो। जो नेक रास्तबाज और मुबारक लोग हैं वो ठट्ठाबाज और शरीरों की मजलिस में नहीं बैठते। हाँ जी, कदर खो देता है रोज का आना जाना। खुदा के कलाम में लिखा है तू बार बार अपने हमसाये के घर ना जा, ऐसा ना हो कि एक दिन वो तंग आकर तुझे कहे भाई तू की ये तो राह पाए। बिला मकसद किसी एक ही जगह पे बार बार विजिटेशन ना करें, बिला मकसद की बात है, क्योंकि खराबियां पैदा हो जाती हैं। एक ही जगह पे बार बार ना जाएं, भले हम साया हो। खुदा के कलाम में अगर ये तालीम है तो ये सच्ची है। बार बार किसी एक ही जगह पे जाना मुनासिब नहीं है। अब ये ना कहना ला पिछले जुमे भी आए सा होना है, अद गलती कर ली और अगले जुमे चर्च नहीं होना, क्योंकि बार बार जाना मुनासिब नहीं है। जे तो किसी मिलन आते हो तो फिर बेशक ना आयो। अगर खुदा की इबादत के लिए आते हो तो यह आपका मकसद है। खुदा के घर में इबादत के लिए आते हैं, मकसद है। बिला वजह आप नहीं आते। सो खुदा के घर में बार बार आए।
خدا کا گھر ہے، کوئی نکالتا نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں آپ بار بار آئیں گے، ہاں بھائی کل بھی آیا تھا، کام ہے کوئی؟ صبح بھی آیا تھا، اب بھی آ گیا، کیا کام ہے تجھے بتا تو صحیح، پھر بےزتی ہوگی۔ کسی کو آنے بھی نہ دو اتنا زیادہ اپنے گھر میں، وجہ پوچھو کیوں آ رہے ہو، کیا وجہ ہے، اپنے گھر کا خیال رکھو۔ یہ ایک سائیڈ نوٹ دے رہا ہوں، خود جانے سے بھی پرہیز کریں، اور یہ بھی خیال رکھیں میرے گھر کس کی کال زیادہ آتی ہے، کون آتا ہے، توجہ کریں، کہیں کوئی آپ کے گھر میں سیند نہ مار دے، نقب نہ لگا دے، بنیادیں نہ ہلا دے، آپ کا گھر نہ توڑ کے چلا جائے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو گھروں میں گھس جاتے ہیں اور پھر گھر برباد کرتے ہیں۔ کسی مجلس یا تقریب میں نمایاں نشست مقام کی طلب نہ کریں، بھائی آ گئے ہیں تو اگلی سیٹ ہی چاہیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جہاں بھی ہوں ہم نمایاں حیثیت ملے، سب سے زیادہ عزت ملے۔ بھائی آپ سب سے پیچھے بیٹھو گے نا، کتنی عزت ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی آپ کو بلا کے کہے کہ بھائی یعقوب صاحب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ سامنے تشریف لے آئیں، اور اگر بھائی یعقوب صاحب آپ جا کے خود بخود سامنے بیٹھ کے جناب سوٹ بوٹ ٹائی لگا کے، اور چلو مان لو کہ بعد میں آ جاتا ہوں، کیا ہوگا پھر؟ میں پاسبان ہوں نا، تو یعقوب صاحب جا کے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید گھر والوں نے میرے لیے رکھی تھی کہ عبادت ہے ہمارے گھر میں آج، تو یہ پادری صاحب کے لیے کرسی ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ یہاں وہ بیٹھ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ یعقوب صاحب کو یہاں تو سمجھدار ہوئے تو خود ہی اٹھ پڑیں گے، یا پھر تھوڑا بزرگی کا آ گیا کہ جی میں بزرگ ہوں، پادری تو جوان ہے، میں وڈیرا، تو پھر گھر والے آئیں گے کہیں گے لیے یعقوب صاحب ذرا ایتھے نہیں آ جاندے۔ جو پوزیشن، جو مقام آپ کے لیے خدا نے تیار کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو کوئی دور نہیں رکھ سکتا۔ پیچھے بھی ہوگے تو اٹھا کے آگے لے جائے گا۔ آپ کا نمبر خاندان میں 8واں بھی ہوگا تو بادشاہ آپ کو بنا دے گا، 7 ریجیکٹ کر دے گا۔ یسی کے بیٹوں میں داؤد کا نمبر 8واں تھا۔ گھر میں آ گیا نبی، قربانی کرنی ہے، بات کرنی ہے خاص، 7 حاضر کر دیے، 8واں ارے وہ جا باہر ہے، میدانوں میں ہے، چراگاہ میں ہے، وہ بھیڑیں چراتا ہے، اس کو چھوڑو، نہیں بابا اس کو بھی بلا لو، چلو بھیجو کسی کو بھی بلا لو، 8واں آیا اس کو چن لیا۔ آپ بے شک اینڈ میں ہو، اگر آپ کو خدا نے سرفراز کرنا ہے تو آخر سے بھی اٹھا کے اوپر لے جائے گا، آخر اول کر دیے جائیں گے، لیکن جو خود کو اول بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ آخر بنا دیا جائے گا۔ بیمار، غم زدہ ہے، لاچار ہے، ان سے ضرور ملا جائے۔ میل ملاقات میں یہ ضرور رکھیں کہ کوئی بھی تکلیف میں آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی شخص ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی دکھ میں پڑا ہوا ہے، اس سے ملنے ضرور جاؤ۔ انتظار مت کرو کہ ہمیں انویٹیشن کارڈ آئے گا۔ کوئی غم زدہ ہے، کوئی دکھ میں ہے، ملنے کے لیے جاؤ، انویٹیشن کا ویٹ مت کرو۔ میل ملاقات میں یہ تہذیب ہماری ہونی چاہیے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی غم زدہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی مجبوری میں ہے، لاچاری میں ہے، ہم اس کو ضرور ملیں۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت والے گھر میں جانے سے بہتر ہے۔ یہ سایہ 58واں باب ہے اور 6 سے 7ویں آیت ہے کہ تو مصیبت کے وقت اپنے ہم جنس یعنی دوسرے انسانوں سے اپنا منہ نہ چھپا، تو اپنا چہرہ نہ چھپا۔ اگر کوئی پریشانی اور دکھ میں تجھے پتہ چلتا ہے کہ ہے اوے نہیں جانا اس طرف، ہونا پیسے مانگ لینے نے، ارے وہ مجبوری میں ہے، وہ کچھ سوال کر دیں گے، نہ جاؤ ابھی نہیں۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے اگر کوئی مصیبت اور پریشانی میں ہے تو اس سے چہرہ نہ چھپا، مل اس سے، اس کو اگر مجبوری ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی لاچار ہے، خدا یسوع نے کہا متی کی انجیل میں 25واں باب ہے، میں بیمار تھا تم میری خبر کے لیے نہ آئے، میں قید میں تھا تم مجھ سے ملنے نہ آئے۔ کب؟ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا۔
کوئی بیمار ہے، قید میں ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، لاچار ہے، اس کے ہاں جائیں، اس کو ملیں اور سلام دعا میں پہل کریں۔ خداوند یسوع مسیح سے بڑی ہستی دنیا میں اگر آپ ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر دو۔ یسوع سے بڑی اگر ہستی یہاں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو دعویٰ کر دو، یسوع سلام میں پہل کرتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ سارا جہان، سارے فرشتے، ساری مخلوقات، سارے ستارے، آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور جب وہ انسان بن کے زمین پہ آتا ہے تو شاگردوں سے ملتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ جب یسوع سلام کہتا ہے اتنی معتبر ہستی ہو کر، تو پھر مجھے اور آپ کو سلام کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ جب کسی سے ملیں، بھلے چھوٹا ہے بڑے بڑا ہے، آپ سے سلام میں پہل کیجئے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیے کہ سلام میں پہل کریں۔ اور جب عمر بڑھ جاتی ہے، آپ بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر دعا شامل ہو جاتی ہے، جی خدا برکت دے، خدا سلامت رکھے، خدا خوش رکھے، یہ جملے ہمارے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں سلام کے ساتھ۔ سلام دعا میں پہل کریں، ملاقات کا یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، یہ مینر ہے جو خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ عمر، رشتے اور مرتبے کا لحاظ رکھیں۔ گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا، خواتین اور بزرگ سواریوں کے لیے سیٹ خالی کر دیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، حبار 19 باب اور 32 آیت ہے، اگر کوئی بزرگ آ جائے جس کا سر سفید ہو، جو بڑھاپے میں ہو، تو اٹھ کھڑے ہونا، احترام کرنا۔ باپ ہے، ماں ہے، بزرگ ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، اب ہمارا باس ہے، دفتر میں ہمارا سپیریئر ہے، اور جب وہ ہم سے ہمارے کیبن میں، ہمارے ٹیبل پر یا ہمارے کام کی جگہ پر آتا ہے تو ہم لمبے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں بھی بولو، کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے اپنے پوزیشن درست کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام میں، ادب میں۔ عمر، رشتے اور مرتبے کا لحاظ کریں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ جب نوجوان جوڑا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو چھوٹے بچے بھی ان کی عزت نہیں کریں گے۔ ملاقات میں، ملنے جلنے میں، میل ملاپ میں، کسی بھی شخص سے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جب آپ ملتے ہیں اس کے مرتبے کا، اس کی عمر کا اور رشتے کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہم سبوں کو چاہیے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ رشتے، عمر اور مرتبے کا، سٹیٹس کا، ایج کا، ریلیشن شپ کا لحاظ کریں۔ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی کو وزٹ کرتے ہیں، کسی کو اپنے ہاں بلاتے ہیں، یا کوئی آپ کو اپنے ہاں بلاتا ہے، اس کے رشتے کا، عمر کا، مرتبے کا لحاظ کریں۔ اور جو ہمارے کسٹمز ہیں، جو ہماری روایتیں ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ بعض جگہ روایت ہوتی ہے گلے ملنے کی، بعض جگہ روایت صرف ہاتھ ملانے کی ہوتی ہے، بعض جگہ روایت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا گال بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں۔ انگریزوں میں جاؤ، آدمی دوسرے کی بیوی کو بھی چیکس پہ کس کر لیتے ہیں۔ کوئی کر کے دکھائے، ہمارے معاشرے میں کوئی کر کے تو دکھائے۔ عزت بےعزتی نہیں، زندگی موت کا معاملہ ہے۔ روایت کا، کسٹم کا، رواج کا خیال رکھنا چاہیے جب ملاقات ہوتی ہے۔ تو کئی لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں، ایک دم ہی جناب کسی کو بھی دیکھا، چلو جی، وہ خیال تو کرو بھائی، اگلا ریزرو ہے، وہ صرف ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے، آپ اس کو جفا کیوں مار رہے ہو؟ روایت کا خیال رکھیں۔ پیدائش میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ لابن اپنے بت ڈھونڈتے ڈھونڈتے یعقوب کے قافلے کے پیچھے آ جاتا ہے، اور جہاں پڑاؤ کیا وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بت چرا کے لائے ہو۔ کہتا ہے جی ڈھونڈ لو، یعقوب کے سارے خیموں میں سے بت تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اب راخل بیٹھی ہوئی ہے کہاں؟ اونٹ کے کجاوے پر، بت نیچے، اوپر کجاوا، اور اس کے اوپر راخل بیٹھی ہوئی ہے۔
باپ خیمے میں داخل ہوتا ہے وہ اٹھتی نہیں، کہتی ہے باپ مجھے معاف کرنا، میری حالت ایسی ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتی۔ باپ اس کے آگے بولتا نہیں ہے کہ مجھے تلاشی لینی ہے۔ عورت نے بولا کہ میں ایسی پوزیشن میں ہوں کہ اٹھ نہیں سکتی، کافی ہے، چلا گیا۔ بت اس کے نیچے تھے، بت چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بت عام نہیں تھے، وہ رجسٹری تھی اس کی جائیداد کی، کیونکہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں پوجنے والے بت، وہ بت اس کی پوری بادشاہت، پوری ملکیت، پوری جائیداد کی رجسٹری جیسے ہماری ہوتی ہے، سٹیمپ پیپرز ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن، جس کے پاس وہ ہوتے تھے وہ جائیداد اس کی ہوتی تھی۔ وہ عام بت نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کی اس ایک زبان، ایک لفظ کو اس نے عزت دے دی، کہا بس تو نہ اٹھ، میں جا رہا ہوں۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے، وہ فلانا آج نہیں آئے فیملی، یار اس کی بیوی ٹھیک نہیں، کیا ہوا اس کی بیوی کو؟ یا ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا کیا اس کی بیوی کو؟ بھئی تجھے کیا اس سے؟ تو اپنی بیوی کی پرابلمز بتاتا ہے لوگوں کو۔ رواجوں کا، روایتوں کا لحاظ کریں، عورتوں کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا بند کر دیں، دوسرے کے گھر میں تاکہ جھانکی نہ کریں، میل ملاقات میں اتنا ہی پوچھیں جتنا ضرورت ہے، اس کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں تہذیب، آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کچھ باتیں لگی ہوں گی دل پہ، ارے یہ ہم تو کرتے ہیں اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کرے سب کے دلوں پہ لگی ہوں کچھ باتیں اور ہم بہتر ہو جائیں۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو تربیت کرنے والا خدا ہے، تو ٹرین کرنے والا اور انسٹرکٹ کرنے والا خدا ہے۔ تو ہمیں بہترین بنا دے، ہم تیرے کلام کی روشنی میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اچھے ہو جائیں، ہماری عادتیں، ہمارے رویے بہترین ہو جائیں، کہ جس سے تو بھی خوش ہو اور ہم دوسرے انسانوں کے لیے بھی تکلیف اور پریشانی کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کے لیے ترقی کا سبب بنے۔ ہمیں بہترین بنا دے، ہماری اصلاح کر، یسوع کے نام میں۔